अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम देख रहे हैं आप हॉटलाइन में हूं फैसल रहमान नाज़रीन। आज की बड़ी खबर ये कि दुनिया की क्रिकेट की तारीख में पहली दफा कुछ प्लेयर्स को सजा हुई और सजा भी हुई कि जेल की सजा उनको दी गई है। पहले पाकिस्तान के या दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, सजा जरूर होती थी, कुछ मैचेस का फाइन लग जाता था या फिर उसके अलावा थोड़ा बहुत फाइनेंशियल कुछ मैच फी ले ली जाती थी, कुछ इस तरह हो जाता था। लेकिन पाकिस्तानी साबिक कप्तान सलमान बट को 30 माह यानी कि 2.5 साल की कैद हुई और इसके साथ उनको 30,937 पाउंड का जुर्माना हुआ। मोहम्मद आसिफ को 1 साल की सजा हुई और उनको 8,120 पाउंड का जुर्माना भी हुआ और मोहम्मद आमिर को 6 महीने की सजा हुई, 9,389 पाउंड का उनको जुर्माना हुआ और इनके एजेंट जो थे जनाब मजहर मजीद साहब, उनको 2 साल और 8 महीने की कैद सुनाई गई। ये सजा जो जज थे जेरेमी, और ये अगेन मैं कहूंगा कि क्रिकेट की तारीख में एक अनोखा वाकया और आज नाम लिख दिया गया पाकिस्तान का। जो एक और धब्बा लगना था वो इन 3 प्लेयर्स ने लगा दिया कि जी पाकिस्तान के वो 3, दुनिया में भी 3 ही खिलाड़ी और माशाल्लाह तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान से। और इनके घर वालों का कहना है कि ये जी बहुत मासूम है, इनको पता नहीं। उनकी मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर साहब के जो घर वाले उनको देखना ये चाहिए कि उनके जो घर के भाई हैं या बच्चे हैं जो उनके मोहम्मद आमिर जो हैं उन्होंने एडमिट किया इसको, क्योंकि जिस किस्म की नो बॉल उन्होंने कराई थी, जो बंदा क्रिकेट को समझता है 1 गज की लंबी नो बॉल होती नहीं है और उन्हीं बॉल्स पर सारा कुछ। सो एनीवे, ये हुआ फैसला बिल्कुल ठीक, लेकिन कहा यह जाता है कि कुछ हम लोगों ने इसको मिस हैंडल किया। एजाज भट्ट साहब को भी इसका क्रेडिट जाता है मिस हैंडल करने का। उन्होंने इसको इतना बड़ा हवा बना दिया, इतना बड़ा इशू बना दिया कि गालिबन ये अगर पाकिस्तान में होते तो थोड़ी बहुत मैच फी वगैरह आगे पीछे चक्कर हो जाता, कुछ फाइनेंशियल से जुर्माना लग जाता, कुछ मैचेस की या कुछ सालों की पाबंदी लग जाती। लेकिन भट्ट साहब की जबरदस्त काम ऐसा हुआ उनके सरपरस्ती में कि तीनों को अंदर भी करा दिया। एनीवे जी, ये हुआ सारा सिलसिला। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे और डेफिनेटली क्योंकि आज 3 नवंबर है, वकला की तहरीक के हवाले से भी मैं बात करूंगा आज के प्रोग्राम में। स्टे विद अस, विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू मौजूद इसके मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि क्रिकेट के हवाले से जो सजाएं हुई आज सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर को, इसी हवाले से बात करेंगे और इनको ये सजाएं जो है ये फेल्टम यंग ऑफेंडर्स इंस्टीट्यूशन में सर्व करनी पड़ेंगी। अब इसकी लीगल ग्राउंड्स क्या है उस पर भी डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन लीना, मैं अपने मेहमानों को तारुफ करूं। वैसे लीना अजीज मौजूद है। लीना अजीज इज अ कमेंटेटर एंड शी इज ऑल्सो क्रिकेट एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया लीना, आप आई और डेफिनेटली आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लीना के बराबर में तशरीफ रखते हैं जनाब सैयद जावेद अकबर साहब। सैयद जावेद अकबर साहब इज अ वेरी सीनियर लॉयर माशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच सर, हम हमारे साथ शामिल हुए। और उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं चौधरी मोहम्मद अशरफ गुजर साहब, ही इज द प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप भी प्रोग्राम में आए। लीना, लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम यू। ये बल्कि ऐसा करते हैं कि पहले हम लेट्स सी कि पब्लिक रिएक्शन क्या है, व्हाट डू पीपल हैव टू से। घर वाले भी कहते हैं जी हमारे बच्चे बेगुनाह हैं। जब बच्चे पैसे ला रहे होते हैं तो उनसे पूछना तो चाहिए कि ये कहां से इतने आए हैं। अगर तुम्हें 1 लाख मिलता है एक मैच का, तो अगर बच्चा जो है करोड़ लेके आ रहा है तो घर वालों को समझ होनी चाहिए कि ये किस तरफ से आ रहा है। अगर ये केस भट्ट साहब लेते और उसे पाकिस्तानी कोर्ट्स में करते, क्या हमारे जजेस इतने गलत मतलब कम तो नहीं है? चौधरी इफ्तिखार साहब से लेने वही एक फैसला दे देते, इन्होंने तो बल्कि और लोगों के लिए रास्ता खोल दिया। हमारे यहाँ तो जो फैसले किए जाते हैं उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया जाता, तो ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है कि किसी भी जगह पे भी अगर कोई बंदा मिस्टेक करता है तो डेफिनेटली उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर किसी जुर्म को खत्म करना है तो इस्लाम भी हमें यही बताता है कि उसकी सजा डिक्लेयर की जाए और वो पेनल्टी उस पर लगा दी जाए। जो कुछ हमारे प्लेयर्स ने वहाँ जाके किया, असल में तो उन्होंने हमारी पूरी कौम का जो सर है वो बैसियत कौम वो नीचा किया और हमारे चेहरे पर उन्होंने सही मली है। मेरे ख्याल में नहीं, इससे ज्यादा जो ये तो इंग्लैंड वालों ने सजा दी है वहां की अदालतों ने, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि इनके खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन ले। हमारा नाम बदनाम कर दिया पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, तो मैं समझता हूँ इनको पूरी की पूरी सजा मिलनी चाहिए। इससे तो हमारी रेपो खराब हुई है और हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनकी रेपो काफी खराब हो गई है, तो आई थिंक उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था। अब सजा तो हो चुकी है, अब हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि उनके 2.5 और 1.5 और 6 महीने अच्छा गुजरे वहाँ पे जेल के अंदर। लीना, ये तो फिर अब दुआ ही कर सकते हैं कि उनका जो टाइम अब उन्होंने जो हरकतें की और जो उनको सजा हुई है अच्छा ही गुजरे जेल में। कि जेल में मैंने सुना नहीं किसी का वक्त अच्छा गुजरता है। नहीं, जेल तो जेल होती है जी। लीना, ये पहली दफा ये वर्डिक्ट जेल की बातें
सुनने में कभी सुना नहीं था कि इस तरह भी होता है. हांसी क्रोनी, हर्शल गिब्स की बात होती थी, पैट्रिक सिमकॉक को जी पैसे ऑफर कर दिए, मार्क वॉ का किस्सा सामने आ गया, निकी बोये का इफ यू रिमेंबर, फिर अब मोहम्मद अजहरुद्दीन के ऊपर एक केस बना, एजाज अहमद पर, सलीम मलिक पर, वसीम अकरम पर उंगली उठाई गई, अताउर रहमान इफ यू रिमेंबर उनको भी नाम लिया गया. इतने बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े प्लेयर्स, लेकिन यहां तक नौबत नहीं आई. वो तो मैच फिक्सिंग में भी खूब थी, तो स्पॉट फिक्सिंग के ऊपर ये सजा. डू यू थिंक दिस इज जस्टिस? देखिए फैसल, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ सारी बात को. जब ये मामला इंग्लैंड में सामने आया था लास्ट ईयर, तो उस वक्त ही इस मामले को ग्रॉसली मिस हैंडल किया गया. मतलब कि आपने जैसे इतने नाम लिए, अभी मैं एक रीसेंट आपको बताती हूँ कि मार्लन सैमुअल्स वेस्ट इंडीज के थे, उनका ये मामला आया, लेकिन क्योंकि उनके बोर्ड ने इतनी खूबसूरती से, हाँ देखें आपने इंडिया ने कैसे उसको दबा दिया. अब आप देखें कि उनके जो वेस्ट इंडीज का बोर्ड था, उन्होंने इतना अच्छा हैंडल किया कि खुद ही कहा कि जी हमारा पर्सनल मामला है, फटाफट 2 साल का बैन लगाया उस पर, 40-50 उसका 40-50 लाख रुपए उसके ऊपर फाइन किया, और उसको 2 साल घर बिठाया, और 2 साल के बाद आज वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है. मतलब आपको ये होता है कि इस सारी एक्सरसाइज का मतलब होता है कि प्लेयर को ही शुड लर्न अ लेसन एंड नेवर डू दैट अगेन. एजाज बट साहब ने उनको बड़ा, वो मैल्कम स्पीड साहब ने बफून भी कहा था, और मैं एग्री करती हूँ. मैं कई प्रोग्राम्स में उनको बफून कह चुकी हूँ, मुझे बड़ी कॉलें शॉलें भी आ चुकी हैं कि आप ये वो ना कहा करें, लेकिन जो सच है भाई वो कैसे ना कहें. तो उन्होंने एक तो पाकिस्तानी क्रिकेट की बहुत तबाही की, वो श्रीलंका वाला भी आपको इंसिडेंट है याद हो, वो भी उनके टेन्योर पे. फिर ये जब हुआ तो उन्होंने वहां इंग्लैंड में जी हाई कमिश्नर, आईसीसी का ये फलाना ढिमकाना, अगर उनको 2 पैसे की भी अकल होती जी, तो वो करते कि जी ये कहते हैं हमारा पर्सनल, हमारे बोर्ड का मामला है, हम प्लेयर्स को फौरन घर लेके आते हैं. यहां पर उनको 2 साल का तगड़ा बैन उन पे लगाते, और उन पे 50-60 लाख रुपए का भी फाइन. ठीक हो गया. अच्छा लीना, मुझे आप ये बताओ, क्या ये अब क्रिकेट खेल सकेंगे सजा के बाद? देखिए अब तो देखें जेल के बाद क्रिकेट. अच्छा, अब देखिए एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को कैसे टीम में खिलाएंगे. आपने जज ने, जो कुक साहब हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि क्रिकेट तो सलमान बट को उसने कहा कि यू आर द ऑर्केस्ट्रेटर ऑफ दिस होल थिंग, सो योर करियर इज फिनिश्ड, यानी कि आपको तो करियर खत्म हो गया. अभी जब वो ये सबसे फारिग होगा, 31 साल का हो जाएगा, तो उसके बाद इसके जब आप मोहम्मद आमिर जो 6 महीने के बाद, देखिए हमारा आप टैलेंट देखें, आप मोहम्मद आमिर जो है कोई फॉर देम क्रिकेट इज हिस्ट्री, आई थिंक इट शुड बी फिनिश्ड लॉजिकली. देखें अब आप जुनेद आया है, उसकी जगह उसने ली है, और उसी तरह वो बॉल कर रहा है, अंदर भी लेफ्ट आर्म ने बॉल ला रहा है, बाहर भी निकाल रहा है, यॉर्कर्स भी कर रहा है, उसने पूरा वॉइड फिल कर दिया. तो अब ये जो है इनकी कोई जगह नहीं बनती. मोहम्मद आमिर अब नान की वो दुकान खोले, सलमान बट मिलके, या जो मर्जी करें, पर क्रिकेट वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकते. अगर यहाँ पे कोई रीजनेबल गवर्नमेंट आएगी, वो उनको क्रिकेट नहीं खेलने देगी. मैं रीजनेबल इसलिए कह रही हूँ कि ये गवर्नमेंट के अंदर होते हुए ये सारा कुछ हुआ है, तो इसलिए मैं इस गवर्नमेंट को तो रीजनेबल कहती ही नहीं हूँ. मैं पोलिटिसाइज भी नहीं करनी चाहती मामले को, लेकिन क्योंकि इस गवर्नमेंट ने कभी कोई एक्शन ही नहीं लिया, और अब कह रहे हैं हम अपने प्लेयर्स को बैक करेंगे. क्या करेंगे? मतलब उनके घरों में पैसे भेजेंगे? क्या करेंगे? जब उनका ये पब्लिक रिएक्शन कोई एडिट हुआ नहीं है, एवरीबॉडी इज रियली. अब जब पीसीबी को समझाने का मामला था, उसी वक्त यहां से गवर्नमेंट का कोई हाई ऑफिशियल फोन करता, कहता कि जी इस तरह हम नहीं है, बच्चों के घर लेके आए और इधर हैंडल करें. अब तो जो हुआ है ना, इसको अब तो मैं यही कहूंगी कि ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज हुआ, इसलिए कि अब ये जो फैसला है सही फैसला, अभी भी मेरे ख्याल में डिसेंट फैसला किया जज ने. अगर कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट जज होता, मुझे ख्याल में इसने काफी सिंपैथी दिखाई है, तो वो 4 साल भी सजा देता. हाँ, मतलब मैं 4 इयर्स तक ये जा सकता था बट का, और इसी तरह साइमल्टेनियसली सबका बट का अप टू 7 इयर्स भी हो सकता, अप टू 7 इयर्स हो सकता. इसने बड़ा डिसेंट फैसला किया, लेकिन इसकी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हुआ है कि आइंदा हमारे क्रिकेटर्स ये काम करने से 10 दफा पहले सोचेंगे. ठीक सर, आप बहसियत वकील, आप क्या समझते हैं कि मामला मिस हैंडल हुआ, बेहतर तरीके से इसको रिजॉल्व किया जा सकता था, या ये जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ? मैं समझता हूं कि 28 अगस्त 2010 का वाक़या हुआ है, और उस दिन इन पर एलिगेशन लगे हैं, और 1 साल और 2 महीना तकरीबन इंक्वायरियां हुई हैं, और फिर उन जजों ने फैसला किया है, जिन जजों की जजमेंट्स हम पाकिस्तान में कोर्ट करते हैं, और उन पर ट्रस्ट है पाकिस्तानी अवाम का और हम वकला का. हम अभी तक अपनी अदालतों में जो हमारा सिस्टम है, एंग्लो सेक्शन सिस्टम उसे कहते हैं, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं. मेरे ख्याल में जो सजाएं इनको हुई हैं ये नरम सजाएं हैं. अच्छा, नरम सजाएं. नरम सजाएं हैं.
جس طرح سے آج کا جو دن ہے دو لحاظ سے پاکستانی قوم کے لیے یوم سیاہ کہنا چاہیے، ٹھیک اسے کہنا چاہیے. ایک لحاظ سے تو 3 نومبر 2007 کو جو شب خون مارا تھا ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے، اس لحاظ سے، اور آج دوسرا شب خون ان لوگوں نے مارا ہے ہمارے جذبات پر کہ جنہوں نے پاکستانی قوم کا پوری دنیا میں سر نگوں کر دیا ہے، اور ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے، اور اسے بھی یوم سیاہ کے طور پر منانا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ بالکل درست ہوا ہے، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت سزائیں دینی چاہیے تھیں. اور جہاں تک ان کی انکوائریز کا اور عدالت کے فیصلے کا اور عدالت کی باقی کنڈکٹ کا اور پروسیڈنگز کا تعلق ہے تو اس پر انگلی اس لیے نہیں اٹھائی جا سکتی کہ ان ویلکم بیک جی. اچھا سر چوہدری صاحب، ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہاں پر. اور سر ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جی مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص قتل کر دیتا ہے اور اس کو کورٹ جو ہے سپریم کورٹ بھی اس کو سزا دے دیتی ہے کہ جی اس کو سزائے موت دے دی جائے گی، تو صدر صاحب کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے اس کو معاف کرنے کا، ایک ایبسولوٹ پاور ہوتی ہے آخر میں. سر یہ تو خیر چھوٹے نوعیت کا جرم ہو گیا اگر اس کے مقابلے میں دیکھا جائے. سر اس طرح سے کچھ ہو سکتا ہے کہ کوئین کے پاس اختیارات ہوں سر دیکھیے جی برطانیہ میں کہ معاف کر دیں؟ سرٹنلی ہم سسٹم انہی کا فالو کرتے ہیں، سرٹنلی وہاں پہ ہوگا، لیکن جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کوشچن ارائزز کہ وہ کیوں ایسا کریں گے، وائی وڈ دے ایکسکیوز دیئر پنشمنٹ، دے وونٹ بی ڈوئنگ اٹ. اور ان کے لیے کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو کریں، بیکاز کوئی ایسے انصاف کے تقاضے بھی کوئی ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ اس کو آؤٹ آف دی وے اس کے لیے جائیں. اور ہمارے پریزیڈنٹ بھی جنرلی مرسی اپیل جو ہے وہ ان کے پاس جاتی ہے جہاں پہ سپریم کورٹ کنویکٹ کر دے اور لائک دیٹ پھر سر پاکستان کی تاریخ میں سے ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ نے کبھی معافیاں دی ہوں سر؟ یہ ایکسرسائز ہوئی ہے یہ آپشن کبھی؟ کوئی بہت پہلے سننے میں بہت پرانی بات ہے، ایوب کے دور میں ریسنٹلی کوئی ایسا نہیں ہے کہ مرسی ہوا ہو. ٹھیک سر. اپیل کا حق البتہ ظاہر ہے وہ ان کو دے کین گو ٹو کورٹ آف اپیل وٹ ایور دیٹ از. اچھا وہ ہم اس میں آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دے وڈ گیٹ اینی ریلیف، کوئی نہیں ایسا. اور سر جو فیصلہ ہوتا ہے سر ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اس کی بڑی ویٹیج ہوتی ہے سپریم کورٹ میں جب اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے، اگر کوئی اپیل کر بھی دیتا ہے اس کے خلاف وہ، تو کیا ان کا بھی سر اسی قسم کا حساب ہوتا ہے کہ ایک فیصلے کو یا فرام بالکل گراس روٹ سے دوبارہ سے اس کو کھولیں گے دوبارہ؟ جی سرٹنلی نہیں جی، گراس روٹ نہیں، لا پوائنٹ پہ جائیں گے. اچھا کورٹ آف اپیل جو ہے وہ لا پوائنٹ پہ جہاں پہ کوئی لوور کورٹ نے کوئی ایرر کیا ہو یا پراپرلی لوور کورٹ نے لیگل پریپوزیشن کو اپریشیٹ نہ کیا ہو یا فیکٹس کو جو ایویڈنس ہے اس کو پراپرلی اپریشیٹ نہ کیا ہو، پھر جا سکتا ہے. لیکن جہاں وہ کنفیشن کر چکے ہیں تو وہ اس کا تو کورٹ آف اپیل میں بھی کوئی ایسی بات. جاوید صاحب یہ بتائیے کہ اس میں جو جیوری تھی، جو بورڈ تھا، اس بورڈ میں 6 مرد تھے اور 6 خواتین تھیں، جن میں جو 8 تھے وہ گورے تھے اور جو 3 تھے وہ بلیک تھے اور ایک جو تھے وہ ایشین تھے یا تھیں صاحبہ جو بھی. اور پہلے کچھ ریشیو ڈفرنٹ نکل رہا تھا، لیکن جب نظر ثانی کی گئی تو 10-2 کا ریشیو نکلا اگینسٹ دیم. 10 جو تھے انہوں نے کہا سزا دی جائے، 2 غالباً تھوڑا اس چکر میں تھے. سر اس قسم کی ریشیو ہو، 12 اتنا ڈیٹیل میں اس کو اسٹڈی کیا ہو، اتنا اچھے طریقے سے اس کو سمجھا ہو گیا ہو، اور پھر برطانیہ کا جسٹس سسٹم جو اس کی مثالیں دنیا میں دی جاتی ہیں، تو سر یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اگلا ٹائم ان کا جیل میں ہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جس طرح کہ چوہدری صاحب نے فرمایا کہ ان میں سے 2 بندوں نے تو آلریڈی کنفیس کیا ہے، تو کنفیشن کی تو اپیل ہوتی نہیں ہے. دے ہیو ایڈمیٹڈ اٹ، انہوں نے کنفیس کر لیا ہے، انہوں نے اپنا جرم تسلیم کر لیا ہے، تو سیدھا جی ایڈمٹ کر لیا. اور اس پر جج صاحب نے اس کنفیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑی سی ریلیکسیشن دی ہے، لائٹ سزا دی ہے. اور انہوں نے اس طرح سے جرمانہ بھی نہیں ڈالا ان تینوں کو، سلیمان بٹ کو، محمد عامر کو، سارا ملا کے صرف تینوں کو جو پڑا ہے وہ پڑا جی 48,446 پاؤنڈ کا کمپنسیشن جو وہ ٹرائل کی کاسٹ ہیں ڈلی ہیں، اور منیمم جو سزا دی جا سکتی تھی دی ہے. اور محمد عامر کو تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ینگ اوفینڈرز انسٹیٹیوشن میں گزارے گا، اور after serving half of their imprisonment each of the 4 convicted persons, کہتے ہیں 4 سال سے کم کی سزا برطانیہ میں تو پھر یہ they will be released on license or parole or probation whatsoever. تو وہ ریلیکسیشن بھی انہیں مل چکی ہے آلریڈی، جج صاحب اپنے فیصلے میں لکھ چکے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک دے ہیو اینی چانس. ہمارے سر ملک میں دن رات کنسیڈر ہوتا ہے،
مطلب اگر 10 سال ہے تو ٹیکنیکلی 5 سال، تو پھر عید شب رات ملا ملو کے وہ وہاں بھی یہی صورتحال ہے. بالکل یہی صورتحال ہے. تو یعنی کہ ٹیکنیکلی تو اگر محمد عامر کو ہوئے نا 3 مہینے وہ بن گئے، اگر آپ اس کو کنسیڈر کریں، اور 3 میں سے آدھا رہ گیا تو اس کا مطلب 6 ہفتے کی اس کو جیل کاٹنی پڑے گی. 6 ہفتے وہ باہر سیر سپاٹا کرے انڈر آبزرویشن. یہ تو بچت ہوگی اس کی بہت زیادہ. مطلب یہ ہے کہ دس از دی لائٹسٹ they could get. They could get. کوئی کورس کر رہا ہے. تو باقی تو ہمارے سیاستدان بھی کہتے ہیں جی فلانے نے جیل کاٹی تھی، تو بڑا ایک کوئی کام ہوتا ہے، جیل جانا بڑا خاندانی کام. باقی تو اپیل جو ہے وہ حق ہوتا ہے ان کا، وہ بیسک رائٹ ہے ان کا، ان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی دے شوڈ دیٹ کین ناٹ بی ریفیوزڈ. اور وہ اپیل کریں گے، 2 بندے تو کریں گے اپیل، باقی 2 بندوں کو تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایڈوائز کرے گا کہ اپیل کرو، وہ شاید مینٹینیبل ہی نہ ہو. اور صرف یہ ہے کہ ان میں سزا کے لیے جو 2 بندوں نے کنفیشن کیا ہے، ان کی سزا کی تخفیف کے لیے، اس میں کمی کے لیے شاید وہ کیس اگر سزا کی کمی کے لیے اپیل کی جائے ایک اپر کورٹ میں، میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور اپر کورٹ اس پہ جب نظر ثانی کرے، وہ کہے یار تم تو بڑے سستے چھوڑ گئے تھے بھائی، 1 منٹ ٹھہرو، یہ 4 سال جس کو اندر کرے، ایسا ممکن ہے سر؟ اپر کورٹ جب اس کو ایگزامن کرے، میرا پرسنل ویو ہے کہ جب اپیلیٹ کورٹ میں کیس اوپن ہوتا ہے تو اپیلیٹ کورٹ کین ڈو اینی تھنگ. اٹ کین ریڈیوس اینڈ اٹ کین انہینس دی پنشمنٹ. ٹھیک ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. عموماً ایسا نہیں ہوتا، وہ انہانس نہیں کرتی، وہ اسے ریڈیوس ہی کرے گی. انہانس اس وقت کرے گی جب دوسری سائڈ سے اپیل ہو، پروسیکیوشن سائڈ سے. ٹھیک، اچھا جب وہ نہیں. ٹھیک، لینا یہ بتائیے کہ وہاب ریاض کا اور نام آ رہا ہے اکمل بردرز میں ہمارے جو وکٹ کیپر کیا نام ہے، کامران اکمل. اب ان دونوں کا بھی کوئی کیس ہے، وہ کیس کیا ہے، وہ اس کے اوپر کیا ہوگا؟ دیکھو ویسے میری نظر میں تو کامران اکمل پہ سب سے پہلے کیس ہونا چاہیے تھا. آپ نے سڈنی ٹیسٹ دیکھا، میں کامنٹیٹ کری تھی ریڈیو پاکستان کے لیے، میرے جو تاثرات تھے، میں کامنٹری میں انفارچونیٹلی آپ کوئی مہذب رہنا پڑتا ہے، اگر میں کامنٹری نہ کر رہی ہوتی تو آپ مجھے اچھی طرح جانتے، شاید میرے کوئی اور ہی تاثرات ہوتے. لیکن سب سے پہلے تو میرے خیال میں کامران اکمل پہ کیس بنتا ہے. انہوں نے پچھلا جو 4 سال پہلے اوول ٹیسٹ ہوا تھا انڈر انضمام، اس کا ریزن انہوں نے پتہ کیا دیا تھا لینا آپ کو؟ کہتے کہ میں اپنی وائف کے ساتھ گیا تھا، شی وازنٹ ویل، سو میں نے اپنا بچہ جو اس کو سنبھالا تھا پوری رات میں سو نہیں سکا. تو 4 سال وہ بچہ سنبھالتا رہا. میں تو 4 سال کی پیریڈ کی بات کر رہی ہوں فیصل. جب پچھلا والا اوول ٹیسٹ 4 ایئرز اگو جب انگلینڈ میں سیریز ہوئی تھی، اس سیریز سے لے کے اور ڈائی والی سچویشن تھی، اور سڈنی ٹیسٹ تک اس نے آسٹریلیا، آپ کو پتا ہے کتنی تگڑی ٹیم ہے، اس کے خلاف کتنا کم موقع ملتا ہے. دے آر چیمپئنز. ایک آدھ چانس نکلے تو نکلے. آپ وہ سڈنی ٹیسٹ جو تھا ہمارے لیے ہسٹوریکل ون ہوتی، لیکن اس نے 6 چانس تو اکیلے ہنسی کو دیے، جس کو مسٹر کرکٹ کہا جاتا ہے. اور پھر وہاب ریاض کی آپ نے بات کی، کامران اکمل کو تو ضرور انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، ایٹ ہوم اینڈ ابراڈ ویئر ایور، اینڈ ہی شوڈ. اگر وہ بچ جائے تو میں تو کہوں گی کہ دنیا میں جسٹس ہی شاید مشکل ہے، کیونکہ میں جس طرح کرکٹ فالو کرتی ہوں ایز اے کامنٹیٹر، اینالسٹ، آئی کین سی کہ کون سا کیچ، آج ایک کیچ بھی ڈراپ ہوا ہے اسی کے بھائی سے، تو مجھے پتا ہے کہ وہ جینون ڈراپ تھا بیچارے سے جو ہوا آج. اس نے سنگاکارا کا کیچ ڈراپ کیا، اور وہ جو 4 سال تک کیچ ڈراپ ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے کہ ہاں مجھے اسٹمپنگ اور دانش کنیریا کی تو شاید 100 وکٹیں اور ہوتی اگر پیچھے اس نے اسٹمپنگز میں نہ کی ہوتی. تو مجھے پتا ہے کہ 4 سال میں 99.99% کیچ اس نے جان کے ڈراپ کیے. تو اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اس وقت وہاب ریاض کا یہ ہے کیونکہ وہ انگلینڈ والے ابھی یہ ریسنٹ اسپاٹ فکسنگ والے موقع پہ موجود تھا، اور اس نے وہ جو جیکٹ پیسوں والی پہنی بھی، اور وہ ہزاروں دفعہ ٹی وی پہ دکھائی گئی، تو شاید اس وجہ سے ان کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ کرنا چاہیے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ضرور انویسٹیگیٹ کریں پاکستانی کرکٹرز کو، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ باقی یہ اسپاٹ فکسنگ میں آپ کو بتا دوں خالی پاکستان میں نہیں ہوتی، یہ بہت جگہوں پر ہوتی ہے، اور بہت سے پلیئر. باسط علی سے میری بات ہو رہی تھی، تو باسط علی کا کہنا یہ تھا کہ جناب وہ کہتے ہیں ایک تو مجھے جو سکھایا گیا کہ میرا بچہ بھی یہ حرکت کرے تو اس کو بھی سزا ہونی چاہیے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ انڈین ہوتے تو یہ بچ جاتے، کیونکہ انڈین جو کرکٹ بورڈ ہے اس کی لابنگ بہت تگڑی اور ہماری لابنگ زیرو ہے. بالکل. دیکھیں میں باسط علی کی بات مانتی ہوں، ویسے باسط علی کی کئی باتوں سے میں ایگری نہیں بھی کرتی، جیسے کہ ابھی جنید خان نے کیریئر شروع بھی نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اپنا کراچی کا کوئی پلیئر پش کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا کھیلے گا، اور دوسری تیسری دفعہ کے بعد اس کو بیکاز آف ہز ایکشن یہ نہیں کھیل سکے گا. اب آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی تک اس نے یہ تیسرا ٹیسٹ وہ کھیل رہا ہے، اس کا کوئی ایکشن پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم خود کرکٹ سمجھتے ہیں. تو باسط علی کئی دفعہ بڑی بایس بات بھی کرتے ہیں، تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ ہی واز اے گڈ پلیئر. لیکن یہ ہے کہ میں اس بات سے ان کی اتفاق کرتی ہوں کہ انڈیا کی بڑی لابی ہے اور وہ لوگوں کو بچا لیتے ہیں. ناٹ اونلی جسٹ انڈیا جیسے ابھی ڈی آر ایس بھی انڈیا نے
اپنی ایگو ایشو بنا لیا, اور DRS آپ نے دیکھیں ٹیسٹ میچ ہمارے ٹیسٹ میچز میں نہیں ہے, اگر ہوتا تو ریزلٹ ہی ڈفرنٹ ہو جاتے. آج بھی ہمیں ایک کاٹ بیہائنڈ ملتا جو 100% آؤٹ تھا, لیکن انڈین امپائر نے نہیں دیا. مجھے آپ یہ بتا دیکھو, امپائر سے مجھے یاد ہے, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب کاٹنی والش کا کیچ بہت ہی 100% وہ بیٹ اینڈ پیڈ ہوا تھا, اور ان کے کپتان جو تھے وہ ویسٹ انڈیز کے معین خان نے بڑی اپیل کی اور سارا کچھ ہوا, اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کیچ ہوا ہے, اور وہ سیریز جو پاکستان نے ڈرا کی, ادروائز وی وڈ ہیو ون, وہ جو 9ویں وکٹ یاد ہے آپ کو آؤٹ ہوئی تھی اور انہوں نے روک لیا میچ. امپائر کا کیا ہونا چاہیے اس طرح؟ کیا میرے خیال میں تو اگر پلیئرز کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہے تو امپائر کی بھی ہونی چاہیے. ضرور ہونی چاہیے. دیکھیں جو ایلیٹ پینل ہے اس میں بیسٹ امپائر جاتے ہیں, اور اس میں جیسے اب یہ انڈین امپائر آج کھیل رہے ہیں, اور پچھلی جو برٹش امپائر تھے پچھلے ٹیسٹ میچ میں, میرے خیال میں دونوں کو ایلیٹ امپائرز لسٹ میں نہیں ہونا چاہیے, پینل میں نہیں ہونا چاہیے, بیکاز دے ڈونٹ ڈیزرو اٹ. آج انہوں نے دیکھیں آپ ٹافل کو لے آئے ہیں آج, کیونکہ دے ریئلائز کہ دو میڈیوکر امپائرز کام نہیں کرتے, ایک میڈیوکر اینڈ ایک ورلڈ کلاس کین ورک. سو رائٹ, امپائرز کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور پاکستان کے علاوہ یہ ان کو جتنے بھی پچھلے 4 سالوں میں ٹیسٹ میچز پہ شک ہے یا ون ڈیز پہ شک ہے کسی بھی اور ملک کے, ان کو پلیئرز کو دیکھیں, اگر انہوں نے یہ جو کس کو کہتے ہیں یہ پٹارا کھول ہی دیا ہے تو دین دے شوڈ گو آل آؤٹ آن. لیکن لینا اب بہت بہتر ہو گیا. کس زمانے میں مجھے یاد ہے پاکستان نیوزی لینڈ کھیلنے گیا تو انہوں نے, آپ کو یاد ہے ان کے داڑھی والے کپتان کو مجھے نام بھول گیا, وٹوری, نہیں پرانا, بہت پہلے جو بہت ہی بری امپائرنگ ہوئی تھی, پھر وہ پاکستان تو پاکستان نے بھی ان کو پھر حساب کتاب پورا کیا تھا. تو امپائرنگ کے اوپر بہت ہوتا تھا. عمران خان نے پھر یہ پش کیا, عمران خان کا کریڈٹ ہے کہ ریزلٹس جو ہے بڑے بہتر ہو گئے, اور ہوم گراؤنڈ کی وہ جو ایک ایڈوانٹیج ہوتی تھی بہت زیادہ, جو جس میں غلط بھی ہو جاتا تھا وہ چیزیں بہتر ہوئی. اینی وے مجھے اشارہ ہو رہا ہے ایک بریک کا, جی بریک لے کے واپس آؤں گا, اور 3 نومبر وکلا تحریک کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اپنے آج اتفاق ہمارے جو دونوں وکیل بھائی یہاں پہ موجود ہیں ان سے پوچھوں گا کہ انہی کی وہ جدوجہد تھی, وہ سارا میں کہتا ہوں جی ایک پوری کی پوری جو تحریک کا آغاز ہوا وہ اسلام آباد سے جو ہوا, ان میں ہمارے ان بھائیوں کا بہت بڑا رول تھا. اس کے اوپر بات کریں گے 3 نومبر, کیونکہ جس طرح کہ جاوید صاحب نے فرمایا کہ 3 نومبر کا دن اب تو ہم بٹ صاحب کی وجہ سے بھی یاد کریں گے اور باقی اپنے پلیئرز کی وجہ سے, لیکن 3 نومبر میں جو بہت بڑا ایک اور ایشو تھا, اور آج جو میرا اصل سبجیکٹ بھی تھا جس پہ میں نے بات کرنی تھی, وہ تھا ایمرجنسی کے نفاذ کے حوالے سے 3 نومبر. سو ویل جسٹ ٹیک اے بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اور میں چاہوں گا ہمارے دونوں حضرات اس پہ تبصرہ کریں. ویلکم بیک. جی جو صاحب یہ فرمائے گا کہ 3 نومبر وکلا تحریک ایک ایسی تحریک جو غالباً پاکستان میں اس نوعیت کی شاید ہمیں کوئی اور تحریک نظر نہیں آتی, اور پھر اس کا رزلٹ, میں چاہوں گا سر کچھ فرمائیے گا اس کے بارے میں. 3 نومبر 2007 جو ہے پاکستان کی تاریخ کا یوم سیاہ تھا اور ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہم اس یوم سیاہ کو مناتے ہیں تاکہ ایک تجدید عہد رہے اور ایک یوم عزم کے طور پہ رہے. آپ نے فرمایا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی. میں عرض کروں گا کہ پوری دنیا کی تاریخ میں اور شاید پوری انسانیت کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ ججوں کو قید کر دیا جائے اور ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے, ان کے بچوں کو اسکول جانے سے روک لیا جائے, ان کے بچوں کا ٹریٹمنٹ بند کر دیا جائے, اور باہر کی دنیا سے رابطہ منقطع ہو جائے. یہ پوری انسانیت کی تاریخ کا سیاہ ترین باب تھا, اور یہ جو تحریک ہے یہ بھی اپنی نوعیت کی تحریک تھی. لیکن سر چھوٹی سی بات ہے, میں وہی بات کروں ججز آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا, کہ جب بھی ان کا نام بھی ایون ان کو مخاطب بھی کہا جاتا ہے مسٹر جسٹس سو اینڈ سو, مسٹر اتنے آنر کے ساتھ, اور ان کا گریبان پکڑا گیا اسلام آباد میں آپ کے چیف جسٹس کا, تو یہ تو بڑی ہماری بڑی, میں کہتا ہوں باعث شرم بھی تھا. جی بالکل باعث شرم تھا, اس لیے کہ ہمارے جو ڈکٹیٹر آتے رہے ان کو وہ ایک عادی ہو چکے تھے, ہیبچول ہو چکے تھے کہ ججز جو ہیں وہ تابعداری کرتے تھے اور فیصلے جو ہیں وہ مینوفیکچر ہوتے تھے, جیسا حکم آتا تھا اوپر سے اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے. تو وہ پھر ان کے لیے بڑی اب نارملٹی تھی کہ ایک شخص جو ہے, پاکستان تو وہ معاشرہ اور سوسائٹی ہے کہ اٹس اے پولیس اسٹیٹ بیسکلی, وہاں پہ ایک جج کھڑا ہو جائے اور وہ جرنیلوں کی بات ماننے سے انکار کر دے اور پھر وہ فیصلوں پہ فیصلے دیتا چلا جائے, اور جو سو موٹو ایکشن لے لے, جس ادارے کو وہ پرائیویٹائز کریں, اگر وہ دیکھے کہ یہ ملک اور قوم کا پیسہ لوٹا جا رہا ہے اور پلنڈر ہو رہا ہے. اسٹیل مل کی خالی زمین جو ہے وہ کھربوں روپے مالیت کی ہے, اور پوری کی پوری اسٹیل مل تھوڑے سے پیسوں میں بیچ دی جائے, 16 ارب روپے کی, 16 ارب روپے میں, حالانکہ خالی منافع میں تھی سر, 5 ارب روپے کا منافع دیتی جی, اور کہتے ہیں اس کا جو اسکریپ تھا نا جی اس کی قیمت بھی یہ نہیں, ایگزیکٹلی یہی بات. تو وہ اس فیصلے پہ بھی حکومت بڑی افینڈ ہوئی کہ جناب وہ اپنے من پسند لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں اور چیف جسٹس نے روک دیا تھا. سر سب ہو گیا جی. اس کے علاوہ بھی باقی تمام معاملات آپ دیکھ لیں چیف جسٹس نے اس وقت بھی کیے اور آج بھی کر رہے ہیں.
تو یہ یوم سیاحت تجدید عہد کا دن ہے. آج بھی ہم اس لیے مناتے ہیں کہ یہ چونکہ ایک سمبولک ہے, ایک علامتی دن ہے, تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو بھی وہ رویہ تبدیل کرنے پہ مجبور کیا جا سکے. اور یہ ہم ایک پیغام بھی دینا چاہتے ہیں سب کو, خواہ وہ وردی والا عامر ہو یا سول کپڑوں میں عامر ہو. عامر تو ایک سوچ ہوتی ہے نا, کیفیت کا نام ہے, تو وہ کوئی بھی شخص عامر ہو سکتا ہے. یہ ہم ایک پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی یہ نہ سوچے کہ اس نے یہ کیا تو اس کے ساتھ تو ایک عبرت کا نشان بن گیا. کوئی دوسرا شخص اسی روش پہ, اسی چلن پہ چلے گا تو اس کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. جتنے بھی پیسے بانٹے یعنی کہ سر کبھی جو بھی پاکستان میں دوبارہ ضرورت پڑی جی بالکل تو آپ لوگوں کی خدمات جی پوری پھر سے حاصل کریں. دیکھیں جی بہت پرعزم ہے. یہ ایک خواب تھا جس کی تعبیر ملی ہے, اس میں بھی بہت سارے ہیزرڈز ابھی بھی ہیں. ابھی بھی ہم نہیں کہتے کہ ایک آئیڈیلی ماحول مل گیا ہے, لیکن ایک اچھی شروعات ہو گئی ہے. آج عدلیہ جو ہے ڈکٹیشن نہیں لیتی, آج عدلیہ پوچھ کے فیصلے نہیں کرتی, چہرے دیکھ کے انصاف نہیں دیتی. جو میرٹ پہ بنتا ہے وہ کیا جا رہا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ حکومت کی پہلی ترجیح نہیں ہے, اس کے لیے جو فنڈز ہونے چاہیے وہ نہیں ہے, جو ججوں کی تعداد ہونی چاہیے وہ نہیں ہے, انفراسٹرکچر وہ نہیں ہے, لٹیگیشن بہت زیادہ ہے اور عدالتوں کی تعداد بہت کم ہے. یہ علیحدہ مسائل ہیں جس پہ حکومت کو کرنا چاہیے. لیکن ایک شروعات ہو چکی کہ اب عدالتیں فیصلے جو ہیں میرٹ پہ کریں گی, ڈکٹیشن پہ نہیں کریں گی, بیرونی عوامل کو پیش نظر رکھتے ہوئے نہیں کریں گی. جو مارکیٹ فورسز ان کو ہم کہتے ہیں جی ایگزیکٹلی, اب ان کے پریشر میں نہیں آئیں گے. جی یہ فرمائی کا ہم بات کرتے ہیں لیجسلیٹو, ٹھیک ہے جی, ہم بات کرتے ہیں جوڈیشری, پھر ہم بات کرتے ہیں ایگزیکٹو. 3 پلر ہو گئے. میڈیا کو بھی کہا جاتا ہے وہ ہے نہیں, وہ ایک الگ چیپٹر ہے, لیکن چلیں مان دیتے ہیں کہ چلیں چوتھا پلر کنسیڈر ہو گیا. اور سر یہی ایک ملک کا پورا سیٹ اپ ہے, اس کو چلاتے ہیں. سر ابھی ہم دیکھتے ہیں سر کہ جوڈیشری میں یہ چیز آ گئی ہے کہ لوگوں نے نا اس کو, پیپل لک اپ ٹو اٹ, پیپل لک اپ ٹو چودھری صاحب. وہ کہتے ہیں یار یہ جو شخص ہے نا یہ ٹھیک ہے, کیونکہ یہ عوامی فیصلے بھی دیتا ہے جو حقیقت میں بھی ایسے ہی ہونے چاہیے. اور یہ مطلب کسی کو بھی آپ ٹائٹ کر سکتے ہیں. بھائی پہلے تو یہ تھا نا غریب آدمی کو رگڑا لگے گا, اینڈ دا رچ مین اینڈ دا پاورفل مین کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. اور سر ابھی کیا آپ نہیں سمجھتے سر 2 طریقوں کی اور ضرورت ہے کہ ایگزیکٹو کو بھی تھوڑا ٹھیک کیا جائے اور لیجسلیٹو کو بھی تھوڑا جگہ پہ لایا جائے. میرا خیال ہے کہ اس ساری چیز کا آغاز ہو چکا ہے اور بہت کچھ ہونا بھی باقی ہے. 9 مارچ کو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو انکار کیا تھا اس کی گونج ابھی تک سنائی دے رہی ہے اور اس گونج کو سنائی دیتے رہنا چاہیے میرے خیال میں. اور ہزاروں جج ہمارے ملک میں موجود ہیں جو سارے کے سارے چودھری افتخار نہیں ہیں. چودھری افتخار صاحب دن رات کوشش کر رہے ہیں, وہ جتنا کام کر رہے ہیں میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ ان جیسا بندہ شاید ہی اللہ تعالیٰ نے اور کوئی پیدا جوڈیشری میں نہیں کیا. اور ہم سب کو, اور ابھی ان کا ٹائم ہے جی, ابھی ٹائم ہے اور اللہ کا ہو جائیں گے. اب ایک دفعہ عدلیہ بحال ہو گئی, پھر 3 نومبر 2007 آیا تو اسی عدلیہ کو معزول کر دیا گیا. اور وکلاء کو میں سلام پیش کرتا ہوں, خاص طور پر اسلام آباد کے وکلاء کو, ہر ایک اسلام آباد کے ہر ایک وکیل کو, ہر ایک خاتون وکیل کو, ہر ایک ینگ وکیل کو, ہر ایک بزرگ وکیل کو. اور چودھری صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس تحریک کے سلسلے میں. اور ہماری 9 مارچ کو ہماری اسلام آباد بار جو ہے پیدل چل کے, جب گاڑی کوئی موو نہیں کر سکتی تھی اسلام آباد میں, 13 مارچ کا دن تھا, 13 مارچ چیف صاحب کی پہلی پیشی تھی سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے, اور ہم چیف صاحب کو ریسیو کرنے 8 کلومیٹر تقریباً سفر بنتا ہے, سارے چھوٹے بڑے وکیل ہم چل کے ایف مرکز سے اسلام آباد سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے سامنے پہنچے تھے. اور بلڈنگ کے دروازے ہم پر بند کر دیے گئے تھے اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے وہ دروازے کھول کے چودھری صاحب کو ریسیو کر کے سپریم جوڈیشل کونسل تک پہنچایا تھا. اور بڑے ادب و احترام سے اس کے بعد ہم آگے نہیں گئے, بڑے ادب و احترام سے. اور ہم نے دنیا کو بتا دیا گیا تھا کہ ججز کے ہم ساتھ ہیں, اور دنیا میں جس طرح چودھری صاحب نے فرمایا کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی, انسانیت میں اس کی نظیر نہیں ملتی. اور یہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے جو وکلاء نے کیا ہے. ہم نے سر سنا تھا ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنے کی بات ہوتی ہے, فلانی چیز کو ریسٹور کرنے کی بات ہوتی ہے. دنیا کی واقعی تاریخ میں سپریم کورٹ کے جسٹس جو ہوتے ہیں, جو ہائیسٹ اتھارٹی ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب, ان کو ریسٹور کرایا گیا.
تو سر اس کی جو لوگ کنوکٹڈ تھے اس میں جنہوں نے ان کو سزا بھی کیوں نہیں ہوئی؟ مطلب اگر ایک کام غلط کیا گیا تو جو لوگ اس میں مطلب جن کی وجہ سے ان کو نظر بند کیا گیا یا ان کی بے حرمتی کی گئی، اس میں سب سے بڑا اس ملک کا مجرم جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کہتے ہیں 23 تاریخ کو آئیں گے، 23 مارچ کو، تو ان پہ تو کیسز وہ آلریڈی بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی گرم ہو گیا کام، جا بجا جگہ بجگہ ان کے خلاف کیسز درج ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کا ٹرائل ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا. سر ایک کوئکلی لاسٹ منٹ ہے، مجھے یہ بتائیے گا سر کہ ایک انٹرنیشنل باڈی ہے جس کو ہم جو کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو اگر ایک مجرم کو دوسرے ملک سے لانا ہو، اس کو کیا بولتے ہیں میرے جی سر ایمنسٹی انٹرنیشنل تو ہیومن رائٹس کے اس میں آ جاتا ہے نا سر. یہ سر آپ کی جو وہ پولیس ہوتی ہے جو انٹرنیشنل پولیس ہوتی ہے انٹرپول. اب انٹرپول جو ہے سر اس میں انٹرپول سے رابطہ کیا جا سکتا ہے مشرف صاحب کے ٹرائل کے؟ بالکل رابطہ میرے خیال میں کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے. مطلب یہ کہ گورنمنٹ خود ریلکٹنٹ ہے نا، اس کو جو وہ نہیں کر رہی. میرا خیال ہے کہ رکاوٹ صرف گورنمنٹ کی طرف سے ہے. اچھا. اور گورنمنٹ اگر کوآپریٹ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ جو حکومت ہے وہ ایک قسم کی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کو بچا رہی ہے. آف کورس ایوری باڈی نوز دیٹ، ایوری باڈی نوز. جس طرح پروٹوکول کے ساتھ حکومت نے انہیں بھیجا. دیکھیے ججز نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، مجرم کے خلاف فائل کھلتی ہے، اس کا ٹرائل ہوتا ہے، لیکن اس کو پروسیکیوٹ گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے خلاف شہادتیں، انویسٹیگیشن وہ پارٹ ہے. تین چار چیز دیکھیں نا، جسٹس سیٹ اپ کو خراب کرنا، پکٹی صاحب کا قتل کی بات کریں آپ، لال مسجد سب سے بڑی بات ہے، کتنا بڑا وہ کیس ان کے اوپر. تو میرے خیال پہ یہ تھوڑا سا پھر اگر ہم ایک طرف تو بات کرتے ہیں جی برطانیہ کے جسٹس سسٹم کی، جہاں پر 3 پلیئرز کو سزا ہوئی اور تمام لوگ جو ٹیلی ویژن پہ بھی آپ نے دیکھا، نہ صرف ہمارے پینلسٹ، میں جس بندے سے بھی میری بات ہوئی ہے، جس بندے سے بھی بات ہوئی ہے، obviously میری ان کے اہل خانہ کے لوگوں سے ابھی تک بات نہیں ہوئی جو کہ ان کو بے گناہ کنسیڈر کرتے تھے، سب تمام لوگ یہ کہتے تھے کہ بالکل انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے خود ایڈمٹ کر لیا اور ان کو سزا ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ دیر شوڈ بی ونس کہ جب ایک سیٹ اپ بنایا جائے کہ جناب ہاں جو قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے. تو ایک طرف تو برطانیہ کا ہم جسٹس سسٹم دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو کٹہرے میں لایا جائے، جن کا ٹرائل کیا جائے، تو پھر میرے خیال میں تھوڑا سا اس چیز کے اوپر اگر جسٹس سیٹ اپ جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے وہ راضی ہے تو حکومت کی بھی سپورٹ اس میں چاہیے ہوتی ہے. یعنی بھائی نہیں چل سکتا ملک بغیر ایگزیکٹو کے، بغیر لیجسلیچر کے، بغیر جوڈیشری کے. یہ بہت امپورٹنٹ پلرز ہیں اور میرے خیال میں ان کا احترام کرنا بھی ضروری ہے، پرووائڈیڈ کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کے ملک کے لیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان کے لیے کام کریں. جی اور اس قسم کے جو حرکتیں جو پاکستان کو تکلیف ہمیں دل، یعنی کہ کرکٹ از ویری پارٹ آف کلچر، وی آر ویری ایموشنل اباؤٹ کرکٹ. ہم کرکٹ سے بڑا پیار کرتے ہیں، صرف کھیل کی حد تک نہیں ہے. تو اس کے ساتھ جو بندہ غداری کرے گا یا اس کو بٹرے کرے گا یا ایموشنز کے ساتھ کھیلے گا قوم کی، تو بالکل سزا ملنی چاہیے. ابھی بھی میرے خیال میں سستے چھوٹ گئے، تھوڑا سا کام اور بھی ان کا ٹائٹ کرنا چاہیے. اینی وے جی بہت بہت شکریہ ادا کروں گا چودھری محمد اشرف گزر صاحب، آپ پروگرام میں آئے. سید جاوید اکبر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اینڈ لینا تھینک یو سو مچ فار بینگ ان دی شو. انشاءاللہ جی کل پھر ملاقات ہوگی 8 o'clock. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.